अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर। दोस्तों, रिसेंटली पंजाब कॉलेज केस के हवाले से इतनी स्पेकुलेशन गर्दिश कर रही थी कि समझ नहीं आ रहा था कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। लेकिन आज जो हकायक मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं, शायद आपके लिए वो हकायक झुटलाना नामुमकिन हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद आज मैं ये वीडियो बनाने लगा हूं और आपको मैं बताऊंगा कि असल हकायक क्या थे और इस वाक़े के पीछे कौन मुलव्विस था और इस वाक़े को किस तरीके से हुकूमत ने मिस हैंडल किया या किसी और पार्टी ने या और लोगों ने इसको किस तरीके से जो है वो हैंडल किया है। आपको चंद एक बातें बताता हूं जो कि इंतहाई ज़ेर गौर है। पंजाब कॉलेज केस के हवाले से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी हंगामा किया गया और लाहौर में स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया है, इसकी कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी। अब ये वाकया हुआ क्या, कैसे हुआ, इसके बारे में आज तक किसी को भी कुछ मालूम नहीं। इवन के वो लोग जो इस वाकये को झूठा कहते हैं, उनको भी नहीं पता कि ये झूठा कैसे है। और जो लोग इस वाकये के बारे में कहते हैं कि नहीं, ये मनगढ़ंत वाकया नहीं है, वाकई में वहां पर किसी बच्ची के साथ रेप हुआ है, उनके पास भी ना कोई एविडेंस है और ना ही कोई ऐसा जवाज कि वो इस वाकये को सच साबित कर सके। क्या था दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट गर्दिश करती है एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर, और जिसमें इस वाकये को रिपोर्ट किया जाता है। और आपको मैं बताऊं कि उस इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स टोटल जो है वो को 20 से 25 फॉलोअर्स थे, जिसमें 3 फॉलोअर्स जो है वो पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। अब वो पेज बना कब, ये वाकया रिपोर्ट कब हुआ, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस दिन ये वाकया रिपोर्ट होता है उस पेज से, उसी दिन ही ये पेज जो है वो क्रिएट किया गया। यानी कि जानबूझकर दानिस्ता तौर पर उस पेज से ये इंफॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन या मिस इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाती है, फैलाई जाती है, और उस पोस्ट को इतना ज्यादा जो है वो आगे शेयर किया जाता है कि वो पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो जाती है। और उसके बाद कुछ लोग अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर स्टोरीज लगाते हैं, पोस्ट्स करते हैं और लोगों को एहतजाज करने के लिए उकसाते हैं कि आए एक मजलूम बच्ची की आवाज़ बन जाएं। और बहुत सारे लोग जो कि वाकई में वो एक मुबैना बच्ची की आवाज़ बनना चाहते थे, उन्होंने भरपूर एहतजाज किया और एक दफ़ा हुकूमत जो है वो परेशान हो गई कि आखिर हो क्या रहा है। लाहौर की सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि हुकूमत को दफ़ा 144 नाफिज करना पड़ा और पूरे एक दिन के लिए पूरे पंजाब के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बंद कर दी गई। अच्छा, इस वाक़ये के पीछे एक और एलिमेंट ये भी था कि उन दिनों में पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो इजलास हो रहा था, तो कुछ लोग इसको उसके साथ भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो लोग इस वाक़ये के बारे में ये कहते हैं कि वाकई में एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, उनमें से अगर आप इनके साथ डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं और इनसे पूछते हैं कि वो लड़की कौन थी, उसका क्या नाम था, उसकी क्या शनाख्त है, वो आपको ये जो आपके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है वो हमारे साथ शेयर करें, तो यकीन माने किसी बंदे के पास इवन के उस लड़की की कोई आइडेंटिटी है ही नहीं कि वो कौन सी लड़की थी। अच्छा, कुछ लोग मुख्तलिफ नाम लेते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि जो है वो मेरे ख्याल में अगर मैंने ऐसा कोई फर्जी नाम ले भी लिया तो उस फर्जी नाम अगर वो हकीकत में उस कॉलेज में कोई ऐसी इस नाम की लड़की पढ़ती होगी तो उसके लिए बड़ी परेशानी का सामना हो सकता है, और ये एथिकली बड़ा जो है वो गलत है। अच्छा, जिस लड़की का नाम लिया गया, 3 से 4 नाम लिए गए। अब आप सोचें, इमेजिन करें कि अगर वाकई में उन नामों की लड़कियां उस कॉलेज में पढ़ती होंगी तो उन पर उनकी फैमिली का, सोसाइटी का कितना प्रेशर होगा कि हर बंदा ही मशकूक हो गया है। यानी कि जो जो आप नाम ले रहे हैं उन तमाम नाम की लड़कियां अगर वो पंजाब कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं तो वो तो हो गई मशकूक, खानदान की नज़र में भी, सोसाइटी की नज़र में भी। और अब आप ने उन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए
کتنا بڑا جو ہے وہ چیلنج کریٹ کر دیا ہے, کتنا بڑا بیریئر ان کے آگے لگا دیا ہے, ان کے کیریئر کے لیے, ان کی آگے شادیوں کے لیے, رشتوں کے لیے کتنا بڑا بیریئر ہماری سوسائٹی نے لگا دیا ہے. اب دوسری بات, جس بچی کا نام لیا گیا تھا یا جس بچی کی فوٹیجز دکھائی جا رہی تھیں, اس بچی کے والدین نے جو ہے وہ آ کر مجبوراً ان کو آنا پڑا میڈیا کے سامنے, اور وہ میڈیا کے سامنے آ کر اس چیز کو مکمل طور پر ڈینائی کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں, ہماری بچی جو ہے وہ گری ہے اور اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی, اور یہ واقعہ بھی پرانا ہے جب اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہے. آج جو لاہور کالج میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے لیے سوشل میڈیا پہ کافی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں. اس میں یہ پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مطلب ہماری بچی کا نام لیا جا رہا ہے اس میں. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہماری بچی گھر پہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے کہ پاؤں سلپ ہونے کی وجہ سے وہ گری ہیں, تو ان کو بیک بون پہ چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے وہ ICU میں گئی ہیں. اب جو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ نہیں یہ واقعہ سچا واقعہ ہے اور اس کو چھپانے کے لیے, دبانے کے لیے ان پیرنٹس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے, ایک منٹ کے لیے فرض کر لیں, سوچ لیں کہ ان پیرنٹس کو پنجاب حکومت نے یا پولیس نے یا کسی بھی بااثر شخصیت نے پریشرائز نہیں کیا, تو کیا آپ کا پریشر ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی واقعہ ہو بھی صحیح, تو جو سوسائٹی کا پریشر آتا ہے کیا ان کے لیے وہ پریشر کافی نہیں ہے کہ اس واقعے کو چھپایا جائے؟ جتنا پریشر سوسائٹی ڈالتی ہے, یعنی کہ آپ لوگ خود سوچیں کہ اگر ایسا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے تو آپ ایسے فرضی نام جو ہے وہ اچھالنے شروع کر دیتے ہیں. آپ کو اس کی حساسیت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے کتنے جو ہے وہ برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اب آتے ہیں ان بچوں کے حوالے سے جنہوں نے احتجاج کیا, جن کو اکسایا گیا. یہ واقعہ اتنا بڑا جو ہے وہ واقعہ کیسے بن گیا اور حکومت کو کیوں نہیں پتا چلا, حکومت نے اس واقعے کو کس طریقے سے مس ہینڈل کیا یا کہاں غلطی ہوئی. اب کچھ چیزیں جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کس طرح سے مس ہینڈل کیا. مس ہینڈل کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب حکومت کے پاس ایسا کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا ہے, پولیس میں یہ واقعہ رپورٹ ہوتا ہے, تو ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, انویسٹیگیشن کے لیے کافی ٹائم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے, ہماری ایک مثال ہے کہ کان کے پیچھے جو ہے وہ نہیں جاتے لوگ اور اس کتے کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کتا جو ہے کان لے گیا. تو آپ کو پہلے کان دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ کان سلامت ہے یا نہیں, یا پھر ایسے ہی بغیر کان دیکھے کتے کے پیچھے بھاگ جائیں. تو پنجاب حکومت اور جو بھی ویسے بیسیکلی گورنمنٹس ہوتی ہیں, ان کو کافی ٹائم لگتا ہے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی ہو تو یہ تو پھر بہت بڑا جو ہے وہ ایک وبال بن گیا تھا پنجاب حکومت کے لیے. تو پنجاب حکومت نے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی, وہ جو اس کے وزیر تعلیم تھے صوبائی, انہوں نے فوری طور پر جو ہے وہ اس کالج کی رجسٹریشن کینسل کر دی تاکہ تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو معاملے کی جو ہے وہ ٹیمپریچر تھوڑا سا نیچے آئے, اور اس سے آیا بھی. اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے ایکشن لیا, کریک ڈاؤن کیا. اب یہاں پر کریک ڈاؤن کرنا جو ہے وہ, ہماری سوسائٹی بڑی جذباتی سوسائٹی ہے, لوگ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ایموشنلی بڑا اٹیچ ہیں. تو جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ پنجاب پولیس اور PGC کے گارڈز جو ہیں وہ بچوں کو مار رہے ہیں, اور کافی فوٹیجز ایسی سامنے آئی ہیں, تو اس سے جو ہے وہ ایموشنلی لوگوں کے جو ایموشنز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہیٹ اپ ہوئے, لوگوں کو غصہ جو ہے وہ ان میں بھرا. اور اس واقعے کی وجہ سے, ان اقدامات کی وجہ سے, وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ نہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا, اور کسی کو ڈی فیم کرنے کے لیے یا پھر حکومت کے لیے کوئی چیلنج کریٹ کرنے کے لیے یہ واقعہ کروایا گیا ہے, یہ احتجاج کروایا گیا ہے, ان کے جو شکوک و شبہات تھے وہ سچ ثابت ہونے لگے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ایسا واقعہ نہیں ہوا تو پھر اتنا بڑا کریک ڈاؤن کیوں ہو رہا ہے, بچوں کو اتنا کیوں مارا جا رہا ہے, اس طرح سے کیوں مسٹریٹ کیا جا رہا ہے. اور دوسری بات, نمبر 1 یہ, نمبر 2 یہ کہ جس طرح سے وہ خاتون پولیس آفیسر شہر بانو نقوی صاحبہ, وہ پنجاب پولیس کی حالانکہ پبلک ریلیشن آفیسر نہیں ہے, ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ میڈیا کے سامنے آ کے امیج بلڈنگ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ایسا نہیں ہوتا, ایسا ہوتا ہے, جرنلزم کیسی ہونی چاہیے, صحافی کا کیا کردار ہوتا ہے, آپ کو کیسی جرنلزم. بھائی آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ
آپ ہمیں بتائیں یا لوگوں کو بتائیں کہ جرنلزم کیا ہے اور خبر کیسے آتی ہے، یا آپ پبلک ریلیشن آفیسر نہیں ہیں. یہ پبلک ریلیشن آفیسر کا کام تھا. وہ چاہے گورنمنٹ پی آر او ہوتا یا پھر آپ کے ڈپارٹمنٹ کا کوئی پی آر او ہوتا، تو وہ آ کے اس معاملے کی جو ہے وہ وضاحتیں بھی دیتا اور لوگوں کے سامنے جو ہے اس معاملے کے بارے میں بتاتا کہ کس طرح سے ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی ہے. تو یہاں پر بھی لوگوں کے غصے میں اور غم میں جو ہے وہ مزید اضافہ ہوا ہے کہ بھئی آپ کیوں کسی کی جو ہے وہ سپوکس پرسن بن کے میڈیا کے سامنے جو ہے وہ میڈیا کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یا لوگوں کو انفارمیشن دینے کی کوشش کر رہی ہیں. آپ کا کام ہے محترمہ کہ آپ جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کریں، انویسٹیگیشن کریں اور کسی طریقے سے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات اٹھائیں. جو کہ پنجاب پولیس نے بڑے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے اس کو کوشش بھی کی اس کی. اور ایک اور چیز نمبر 3 جو ایک بیان مبینہ طور پر جو ہے وہ گردش کر رہا تھا سوشل میڈیا پہ، اس نے بھی لوگوں کے جذبات کو مزید جو ہے وہ ان میں اس چنگاری کو ہوا دی ہے کہ میری بچی والا وہ جو واقعہ، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے لوگوں کے جذبات کو ہوا دی اور لوگ جو ہے وہ مزید اس میں بھڑک اٹھے ہیں. لیکن میری مکمل جو ریسرچ ہے اس حوالے سے وہ یہی ہے کہ اس طرح کے واقعہ کو مس ہینڈل کسی طریقے سے کیا گیا اور ایک ڈس انفارمیشن سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے وہ پھیلائی گئی. اور ایف آئی اے جو ہے سائبر کرائم ونگ بھی اس کی تحقیقات کر رہے ہیں. ایک اور چیز تھی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج. اب سی سی ٹی وی فوٹیج کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہاں کی جس جگہ پہ بیسمنٹ میں یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے، یہ واقعہ ہوا ہے، اس جگہ کی سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہے وہ مسنگ ہیں. اب پنجاب میں ایک ادارہ ہے پنجاب فورینسک سائنس کے نام سے، وہ اس کی جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہیں اور تمام تر سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہیں وہ ان کو بھجوا دی گئی ہیں. اب وہ یہ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ آیا اس میں کسی فوٹیج کو جو ہے وہ یہاں سے گم ہے. اور پورا ایک فورینسک جو ہے وہ ان کا ایک پورا ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے وہ اس چیز کو ایڈنٹیفائی کر لیں گے کہ کیا واقعی میں وہاں سے کوئی فوٹیج مسنگ ہے یا کسی فوٹیج کو ایڈٹ کر کے بھیجا گیا ہے. تو وہ تمام تر تحقیقات کر رہے ہیں اور اس کی رپورٹ آج یا کل میں آ جائے گی. تو یہاں پر تمام تر صورتحال میں اگر آپ اس واقعے کو ریلیٹ کریں، کچھ عرصہ پہلے انڈیا میں بھی اسی طرح کا ایک ریپ کا واقعہ رپورٹ ہوا ہے. تو وہاں پر دوستو آپ کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ریپ کا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے تو تمام تر جو جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کی انویسٹیگیشن کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، یا تو ان کی سورسز ہوتی ہیں پولیس آفس میں، تو وہاں سے خبر ہم لیتے ہیں کہ جی کس طریقے سے کیا آیا کوئی واقعہ ایسا رپورٹ ہوا ہے. تو پولیس بھی اس چیز کو ڈینائی کر رہی ہے، یعنی کہ ہماری سورسز، لوگوں کی، جرنلسٹ کی سورسز، بہت سارے صحافیوں سے بھی اس بارے میں جو ہے وہ میری بات ہوئی. تو پولیس کی طرف سے اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہے وہ کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا، نہ ہی کسی مدعی نے اس کیس کو جو ہے وہ آ کے اس کو رپورٹ کیا ہو. پھر دوسری سورس ہوتی ہے اپنا ہاسپٹلز. اب ہاسپٹل میں بھی اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو تو پھر دوسری چیز ہوتی ہے جب کوئی ایسا واقعہ جس میں پولیس یا کرائم یا کچھ اس طرح کی چیز رپورٹ ہو، اس میں انویسٹیگیشن جو ہے انوالو ہو، تو وہ پھر وہاں پہ ہاسپٹلز میں بھی پولیس کا ایک ونگ ہوتا ہے، وہ پولیس کا ڈیسک ہوتا ہے اور وہ وہاں پر چیزوں کو باقاعدہ انویسٹیگیٹ کر کے ایک رپورٹ بناتے ہیں، میڈیکل رپورٹ بناتے ہیں. تو ایسا کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی. لیکن جس طرح ہمارے معاشرے نے، ہماری سوسائٹی نے ان پیرنٹس کی اور خاص کر ان لڑکیوں کی جن کے نام لیے گئے زندگی کو مشکل بنایا ہے، اس قسم کی مثال آپ کو جو ہے وہ نہیں ملے گی. اور یہ اپنی مثال میں ایک ایسا واقعہ ہے جس نے چند فیملیز کے اوپر بہت گہرے اثرات چھوڑے ہیں، جس کا ان کی ساکھ کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اب حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کو چاہیے کہ ان تمام لوگوں کی ایک جو ہے وہ انویسٹیگیشن کریں، اور حکومت کر رہی ہے. انہوں نے JIT تشکیل دے دی ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، جو کہ اس چیز کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے. اور اس انویسٹیگیشن کو بالکل جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ کسی کو فیور دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور بالکل ٹرانسپیرنٹلی جو ہے وہ اس واقعے کی تحقیقات کر کے لوگوں کے سامنے پبلک کرنی چاہیے. اور اگر کسی نے اس واقعے کو مس ہینڈل کیا ہے یا اس واقعے میں کوئی ان کے اپنے انٹرسٹ تھے تو ان کو سزا بھی دینی چاہیے، تاکہ فیوچر میں ایسا کوئی واقعہ نہ ہو.
بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت نکالا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ، اللہ حافظ۔